गिरामी वक़ार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं, बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, वो खुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की ज़िंदगी का। 1921 में आला हज़रत की वफ़ात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था, अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धोनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए, उसकी धोनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी, लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धोनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामलात किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी कि 2 अंग्रेज़ आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के नायब हैं, वारिस हैं। उलमा व उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं मेरी उम्मत के उलमा। तो आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया, बनी इसराइल के नबियों की तरह आपके उलमा? ईसा अलैहिस्सलाम और कई अंबिया ऐसे हैं जो परिंदों की बोलियां जानते थे, क्या आप भी जानते हैं? इस उम्मत का कोई आलिम है? मुझे बताएं। अगर उम्मत मुस्तफ़ा के उलमा वारिसीन अंबिया हैं तो वैसी कोई चीज़ आपके उम्मत में कोई आलिम जानता है? आला हज़रत से उन्होंने सवाल किया। उस वक्त दूर दरख्त पर 2 चिड़िया बैठी हुई थी, 2 चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते थे या कबूतर थे? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया आपने सवाल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा का भरम रखेगा। मैं बताता हूँ वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं, वो दोनों क्या बात कर रही मैं बताता हूँ। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पाँव में कांटा चुभा हुआ है, कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती, तू थोड़ा आहिस्ता उड़, मैं तेज उड़ूंगी, दोनों बराबर होकर के चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों ये बातें कर रही हैं। मियाँ ऐसे कोई भी बोल सकता है, कोई भी बात कर रही थी। वो अंग्रेज थे, उसने कहा कि आपको ये चीज़ें मालूम है? कहा हाँ मालूम है वो जो बात कर रही हैं। कैसे पता चलेगा? जाओ तुमको जैसे देखना है मालूम कर लो। उसके पास राइफल थी, उस जमाने में जो भी बंदूक थी, उठाया उसने, सीधे बंदूक से गोली लगाई, चिड़ियों को जा करके लगी। बंदूक मारी या तीर मारा, जो भी मारा, चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। जा करके उठा करके देखा, पीछे वाली चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ था और पैर सूजन में था। उसी वक्त वो अंग्रेज मुसलमान हो गए। मुझे बताओ, जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे।
یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. رب تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے. وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں, جانوروں کی بولیاں سے. یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین ہیں, وہ خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی ہیں, اس وقت بھی تھے. ایک دیوار تھی وہاں پر مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے, اس پر کبوتر بیٹھتے تھے. جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے, جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے. جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں, جب میں حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا. تو بخار بہت زیادہ ہوا تو علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑی تعظیم کرتے تھے, اعلیٰ حضرت کو چارپائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے اندر. وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے, جو بیٹھے اس پر کچرا گرے. اعلیٰ حضرت کی چارپائی وہاں لگا دی, اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سے ہی ہو سکتی تھی, لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی, لوگ آتے گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے, دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے ان پر گراتے رہے. 3 دن اعلیٰ حضرت سوئے رہے, وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں. یہ بات مولانا علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے مسکرا کر کے کہا احمد رضا آپ کا تو حرم کے کبوتر بھی ادب کر رہے ہیں. ہم نے ان کبوتروں کو دیکھا, بہت سارے لوگوں پر کچرے گرائے, جب سے آپ یہاں سوئے یہ کبوتر یہاں آئے ہوئے ہیں. پھر جب چارپائی اٹھائی گئی تو کبوتر پھر وہاں آئے. اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کرامت کے طور پر نہیں کہا, بلکہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خالق سے صلح کر لی تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ صلح کرا دیا. جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نکلے, ٹرین کا سفر تھا راستے میں, اور ان کے ساتھ آپ کے ایک مرید بھی تھے. ٹرین چلانے والا اور جھنڈا لہرانے والا جو سگنلر ہوتا ہے, سگنل دینے والا, یہ 2 مین ہوتے ہیں, اس میں 2 مین ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اسٹیشن پر پہنچے تو جھنڈا لہرانے والا اور ٹرین چلانے والا جو ڈرائیور ہے, یہ دونوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے, سلام کیا, مصافحہ کیا اور آگے چلنے لگے. ان کے مرید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے جب نکل رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں جس سواری پر بیٹھا ہوں اس سواری کو چلانے والا اور اس کو ہدایت دینے والا دونوں اسلام پر ہوں. اعلیٰ حضرت دعا کر کے نکلے گھر سے, اے اللہ جو تیرے رسول کو رسول مانتا ہے, تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, اس کو میری سواری کا قائد بنا, ڈرائیور بنا, اور اس کو بنا جھنڈا دکھانے والا, اشارہ کرنے والا, جو تیرے حبیب کی عظمت کا قائل ہو. ان کے مرید کہتے ہیں جب اسٹیشن پر پہنچا تو دیکھا وہ جھنڈا لہرانے والا وہ بھی مسلمان تھا, گاڑی کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا. اعلیٰ حضرت کے دونوں چاہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے قرآن میں یہ فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, وہ جو چاہ لیتے ہیں اللہ ان کے لیے وہ پوری کر دیتا ہے, وہ بات پوری کر دیتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم بحر بے کراں ہے, ایک جبل ہے, ایک پہاڑ ہے جس کی کھدائی کرتے کرتے زمانہ ہو جائے گا, وہ سمندر ہے جس کو ناپتے ناپتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ان کے دیوان حدائق بخشش کی چند باتیں میں محبت رسول میں یہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا, اس لیے کہ آپ کے اشعار بارگاہ رسول میں مقبول ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں قبولیت پا چکے ہیں. اس لیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے, ایک نعت لکھی, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یہ پوری نعت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روضہ رسول پر جا کر کے لکھی. دیکھیں ایک بات, پہلا جو آپ حج کیے تھے, اس حج کے بعد دوسرا جب حج کیا آپ نے, پہلے مدینے حاضر ہوئے, پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے. اسی میں یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں.
ایک عاشق کی زبان کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو نکلے تھے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے، مولا نے نبی کی برکت سے میرا حج بھی کرا دیا۔ اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں حج کر لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی نجدی علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں مدینہ جانا ضروری نہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ہمارا حج بھی ہوا ہے ان کے طفیل۔ اسی حاضری دربار میں آپ نے یہ نعت لکھی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیں، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ خواب میں آپ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ عالم بیداری میں، بیداری کے عالم میں بھی میرے آقا کے جلوے کو دیکھیں۔ روضہ رسول پر حاضر رہے، روزانہ حاضر ہوتے رہے، صبح دوپہر شام، لیکن وہ عالم بیداری کی حاضری نہیں ہوئی، واپس گھر گئے، واپس جہاں پر رکے تھے۔ آخر رات میں آپ نے آخری شعر یہ لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ لکھا وہی میں بیان کر رہا ہوں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہاں تو تیری بات یہاں کون پوچھے گا، تیرے سے بڑے بڑے علماء مشائخ قطب وقت اقطاب ابدال یہاں آتے ہیں، تو بڑی بات کا سوال کر کے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر کے دوبارہ آئے روضہ رسول پر، کہتے ہیں اسی وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری کے عالم میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے حبیب پاک کا جلوہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس ایک جلوہ چمکا، آپ نے اپنے آپ کو روکا اور پھر یہ شعر لکھا، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دیا گیا، اور جب کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چیز سامنے آ جائے تو جھکنے کا دل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شریعت کو تو دیکھو، لوگ جھوٹے پیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، رکوع کرنا بھی حرام ہے، سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھ کر کے کہتے ہیں، دل تو چاہتا تھا کہ سجدہ کر لوں، لیکن شریعت نے حرام قرار دیا ہے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جلوہ رسول دکھا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، کہیں احمد رضا جلوہ رسول دیکھ کر بہک تو نہیں جائے گا کہ سجدہ کر لے گا اور شرک کر لے گا، حرام کر لے گا، نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت بھی ڈٹے رہے، ثبات و استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور اس جلوہ جہاں آرا کو اپنے سینے میں معجزن کیا۔ عزیزان گرامی، وہ نعمت کبریٰ آپ کو ملی تھی، اس نعمت بحر بے کراں سے آپ سرفراز تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی آپ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ساری چیزیں لکھا رہے۔ آیت کریمہ لکھائی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ یہ آیت جتنے الفاظ میں نے پڑھا ہے، اس کے اگر حروف ابجد آپ نکالیں گے، عدد نکالیں گے، 1340 بنتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو نکال کر کے دیا کہ یہ میری وفات کے سال کی آیت ہے، یہ میری موت کے سال کی آیت۔ 4 مہینے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھائی۔ اعداد کے اعتبار سے جب جوڑا جائے 1340 ہجری، اسی سال اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 25 صفر المظفر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن۔ 2:38 آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت وصیتیں لکھا رہے تھے، کس کا کیا حق ہوگا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے۔ آپ نے بہت ساری وصیتیں لکھائی۔ 1:56 ہوئے، تب پوچھا ٹائم کتنا ہوا، آپ نے کہا 1:56، 2 بجنے میں ابھی 4 منٹ باقی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب کو بلاؤ۔ وہ جب آئے، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، وہ آ چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کب کی بات، 2 بج چکے تھے۔ کہا کہاں ہو، بیٹھو، یاسین شریف کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں جو آخری، ابھی آدھا گھنٹہ باقی۔
2:38 पर आला हजरत का विसाल हुआ है। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रात पढ़ो। मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं, और जहां आयत समझ में ना आई दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया, और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर। ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया, और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहाँ मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन फलां सतर फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते हैं मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी जहाँ आला हज़रत ने फरमाया 6 जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा, उधर 2:38 हुए। अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफ़ीक़ आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जलवा रसूल देखने में मसरूफ़ होता है उसको जाने का एहसास भी नहीं होता वो कब दुनिया से गया। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने इश्क़ रिसालत में अपनी ज़िंदगी तमाम की, पहुँचे वहीं पर जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। इसलिए कि मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, 25 सफ़र, आज का जो दिन गुजरा 25 सफ़र जुम्मा का दिन है। मुल्के शाम के एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था जुम्मा के बाद, और मैं कैलुला करता था दोपहर के बाद। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अपने रोज़े अथर के बाहर सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मरतबा अर्ज़ किया, आका किसी का इंतज़ार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, मेरा एक आशिक अहमद रज़ा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतज़ार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहाँ से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हज़रत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया, और मुल्क शाम से सफ़र करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली पहुँचे ऐसे साहब के पास जो आला हज़रत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए, और जा करके उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुजुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान में अहमद रज़ा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक रसूल हैं। उन्होंने मुँह बसोरा और कहा हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है, एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुँचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुँचे तो ख़ानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हज़रत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था। तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के
के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है, जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है, मदीने में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी ज़ुबान से, उनके तक़वे और तहारत से पूरी ज़िंदगी भर कभी आपने नमाज क़ज़ा नहीं की। मसलक आला हज़रत ये भी है मेरे अजीज़ों, नमाज़ों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हज़रत। किस बात की शिद्दत करते हो आप, किस बात की? किसी को काफिर कहने में। याद रखो, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हज़रत की आदत नहीं थी। हुसाबुल हरमैन को लेकर बाज़ लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हज़रत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं? वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तय्यबैन से आया, उसको आला हज़रत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियाँ हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हज़रत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने, कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हज़रत के विसाल के बाद कहा, आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को, तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बर्दस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है, फिर इसरार भी है। कह रहे हैं अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल उला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े ज़ोर और शोर से गाते हो। उन्होंने क्या लिखा है? कहते हैं अगर इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिए इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा, इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की बारगाह में कैसे फिदा होना चाहिए, ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की मक्का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूँ ज़ाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ज़िंदगी को शुरू किया ज़मीन व ज़मां से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को ये झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आँख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। आला हज़रत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा उठो, ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कातिल डाइन शहद दिखाए जहर पिलाए, ये यही लोग हैं आज, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। दुनिया को आला हज़रत ने फरमाया ये डाइन है, ये कातिल है, ये शोहर को मारने वाली है। कैसी? वो औरत जो अपने शोहर को मारती है वो अच्छी होती है? रोज अपने आशिक बदलती है, उसको डाइन कहते हैं। कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है, ये रोज अपने आशिक बदलती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। आज तुम्हारे पास बहुत माल लेके आएगी, कल यहाँ से निकल जाएगी, दूसरे के पास जाएगी। ये रोज शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैंने आला हज़रत से पूछा ए इमाम अहले सुन्नत अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा ये मुर्दार है, जाएं तो कहां जाएं? आला हज़रत की रूह ने जवाब दिया
फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहाँ अर्ज करो जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अपने नबी से अर्ज कर लेना दुनिया देखी होगी तुमने, आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो मेरे आका जवाद हैं, करीम हैं, रहीम हैं, वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में सरकार हम कमीनों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले या रसूल अल्लाह कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामो यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वो दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता है। आखिर में यही आला हज़रत ने अर्ज किया अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी। इस शेर को अगर मैं समझा दूं तो बड़ा मजा आएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझे ये बात समझाई थी, कहा कि इस शेर का क्या मफहूम है। फरमाते हैं कुत्ते को जब तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाने की आदत डाल लो तो फिर वो कड़क ग़िज़ा नहीं खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। बिस्किट खाने वाला कुत्ता बिस्किट ही खाने लगता है, नरम ग़िज़ा खाने की आदत जिसकी हो जाए वो वही मांगने लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं बारगाह रिसालत मुआब में या रसूल अल्लाह हम ये नाज़ो अंदाज हमारे ये जो करो फर ये शान ये सब तो आप ही की अता की हुई है, ये सब आराम ये नाज आपने दिया है हमें। अब अगर आप रोक देंगे, अगर आप रोक देंगे तो ये बंदा कहाँ जाएगा। फरमाते हैं अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। बारगाह रिसालत में उनका इतना यकीन था, इतना तवक्कुल था। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद आती है। आपने फरमाया गुस्ताखान रसूल को, वो फरमाते हैं आला हज़रत ज़ालिमों मैं शहद की मक्खी की तरह हूँ। आला हज़रत अपने आप को कहते हैं मैं शहद की मक्खी की तरह हूँ जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं, जिसके डंक का भी जवाब नहीं। तो आज हर मजमे में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का तज़किरा होता रहता है, इश्क रसूल का हवाला है तो आला हजरत का नाम आ जाता है। क्यों? 100 साल गुजर गए वो नाम अब भी हम में जिंदा है। क्यों? इसलिए कि जो अपने लिए नहीं जीता मुस्तफा के लिए जीता है, फिर रब ताला उसके नाम को कयामत तक मरने भी नहीं देता। जियो इस तरह से कि अपने नबी पाक से वफादारी कर लो, इतनी वफादारी करो। आज बरेली का इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जिनके हालात ये हैं बयान करते करते जुबानें सूख गई, लेकिन अब तक उनके इल्म को बयान नहीं किया जा सका, उनके तमाम दीनी खिदमात को बयान नहीं किया जा सका। एक आलिम दीन है जिसे अल्लाह ने 70 के करीब उलूम व फनून दिए हैं, जो एक मर्तबा लिखने पर बैठ जाए तो वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखे, फतावा रज़विया जैसा अजीम शाहकार दे दे, 1000 से ज्यादा किताबें पेश कर दे, हदायक़ बख्शिश जैसा दीवान दे दे, जिसकी एक नात पढ़ने के बाद मुर्दा दिल भी जिंदा होते नजर आ जाएं। ये सारे कमालात जिस इमाम के पास हैं, इल्म का हाल तो ये है कि वो कोहे हिमालय नहीं, वो ऐसा मीनार है जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाएं। उस इमाम की बात कर रहा हूं, इमाम अहमद रजा खां। सिर्फ इल्म नहीं, तकवा भी है, तहारत भी है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने किराए के पालकी वालों को बुलाया, पालकी उठाने वालों ने किराया तय किया, उठा लिया। थोड़ी देर के बाद कहने लगे रोक दो, रोक उतर गए। कहा कि तुम में से कोई सैयद ज्यादा है? तो लोगों ने कहा मियाँ तुम्हें तो किराए से मतलब है, क्या है, सैयद है, पठान है, कोई भी तो उठाए। आला हज़रत ने कहा हरगिज नहीं,
میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی سید زادے پر میں سوار ہو جاؤں. آپ نے بار بار اصرار کیا تو ان پالکی اٹھانے والوں میں ایک سید زادہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں سید ہوں. تھوڑی دیر ہی سوار ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. میں قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا رسول پاک کو کہ احمد رضا تو میرے بیٹے کے کندھے پر سوار ہوا تھا. اور رونے لگے. اتنے پر نہیں معافی مانگ کر بلکہ اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور وقت کا مجدد خود پالکی اٹھایا اور ان کو بہت سارا نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا اور کہا سید زادے میں جب تک زندہ ہوں آپ کی حاجات جو بھی ہوں گی مجھ غریب خانے سے آپ لے جایا کریں. آپ کے نانا کا دیا ہوا ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں, تحریر ہیں. لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی کہ دو انگریز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں, وارث ہیں. علماء امتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء. تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے؟ مجھے بتائیں. اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا. اس وقت دور درخت پر دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا. میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں. وہ دونوں کیا بات کر رہی میں بتاتا ہوں. آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, جلدی چل. دوسری کہہ رہی ہے نہیں, کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی, میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے. کانٹے کے چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی. تو تھوڑا آہستہ اڑ, میں تیز اڑوں گی, دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں. میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے, کوئی بھی بات کر رہی تھی. وہ انگریز تھے. اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم؟ کہا ہاں معلوم ہے. وہ جو بات کر رہی ہیں کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو. اس کے پاس رائفل تھی, اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی. اٹھایا اس نے, سیدھے بندوق سے گولی لگائی. چڑیوں کو جا کر کے لگی. بندوق ماری یا تیر مارا, جو بھی مارا, چڑیاں زمین پر آ کر گر گئی. جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا. اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے. مجھے بتاؤ جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور پیر سوجن میں ہے, تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. رب تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے. وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں, جانوروں کی بولیاں. یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے, کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی, تجھے معلوم نہیں. مسلک جو ہے راستے کا نام ہے, راستے کو کہتے ہیں. یہ نیا نہیں ہے, دین اسلام ہی ہے. ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے لیکن دین وہی ہے. آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے, جلن نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں, آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں. مسلک غوث اعظم بھی کہو, مسلک غریب نواز بھی کہو, مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو, مسلک مخدوم سمنا بھی کہو, مسلک مخدومان ماررہ بھی کہو. جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں, نیا دین نہیں. میں اعلیٰ حضرت کے موقف کو یہاں پہ کلیئر کروانا چاہتا ہوں کہ ممتاز حسین قادری صاحب کی بات ہو رہی ہے. گستاخی رسول کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت کی فکر کے نزدیک جواب دیجیے گا. دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ نے تو واضح کیا کہ گستاخ کی توبہ قبول نہیں ہے.
اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں یہ چیز واضح ہے. اس پر کئی طرح کے اس مسائل پہ ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ میرے پاس بھی موجود ہیں، کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی. ہے اس پر اعلیٰ حضرت نے تو واضح لکھا ہے کہ اس کی جو مثل ہے وہ مرتد جیسی ہے. مرتد جیسی. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک قول اعلیٰ حضرت نے یہ بھی نقل کیا اور ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ ہزارہا علماء کی ہاں گستاخ کی توبہ قبول نہیں. یہ بھی اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں ہے. آپ پہلے بتا دیں، میں اسکین لے آتا وہ آپ کو مفتی صاحب یہ تو وہ ہزارہ علماء کرام کا قول نقل کر رہے ہیں نا، اپنی رائے تو نہیں دے رہے. نہیں، یہ بھی ہے. اب دیکھیں فتویٰ جو ہوتا ہے نا اس کے ایک اصول ہیں. جی ایک فتویٰ ہوتا ہے کہ قول موجود ہیں، اقوال فقہا بھی ہیں، قرآن و سنت سے اس کا پہلو بھی نکلتا ہے. لیکن مفتی جو ہوتے ہیں نا وہ حالات، وقت اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کے تقاضوں کو دیکھ کر بالکل اس کے مطابق قوم کی رہنمائی کرتا ہے. تو وہ چیز بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن دوسری جگہ جو ہزارہا علماء ہیں جس کو اہل سنت کے ہی علماء کہا گیا، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے پورا عشق رسول سیمینار کیا اور اس میں کئی گھنٹے کے مقالے میں وہ اتنے علماء کے اقوال نقل کیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بے شمار علماء تک کا قول نقل کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جہاں نہ خلافت اسلامیہ ہے، نہ کوئی اسلامی حکومت ہے، اور برائے نام جو ہماری حکومتیں ہیں یہ سارے گستاخوں کی پشت پناہی پہ کھڑی ہیں. ان کے نزدیک گستاخ کا بچ جانا یہ ان کو زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ کسی گستاخ کو سزا ہونا. پر ایسے دور میں ہم یہ ڈھنڈورا پیٹیں کہ بالکل جناب یہ توبہ قبول ہے اور بالکل ان کو چھوڑ دی جائے. تو یہ فتویٰ جو ہے اس زمانے کے حالات کے تقاضوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا. یہ ہماری مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے گستاخی رسول کی توبہ قبول؟ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں یہ قول ملتا ہے کہ ہزارہا علماء کی ہاں گستاخ کی توبہ قبول نہیں. وہ تو علماء کرام کا قول نقل کر رہے ہیں نا. اعلیٰ حضرت نے خود جو دوسری جگہ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس مرتد کی مثل ہے، وہ ٹھیک ہے فتویٰ تو ان کا بول ہے نا. لیکن دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو وقت کے مفتی کو تعین کرنا ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں کون سا فتویٰ. کے حوالے سے بھی آتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ساری چیزیں موجود ہیں. حنفی امام اعظم ابو حنیفہ ہو گئے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، علامہ شامی ہو گئے. یہ لیکن حالات اور وقت جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے مفتیوں کو پڑھانے میں بھی کہ آپ نے حالات کو دیکھ کر کس قول کو کس وقت اختیار. مطلب کہ آپ ابھی اس ٹائم گستاخی رسول کے ٹاپک کو لے کر فکر رضا پہ نہیں ہے. اتنی جلدی نہ بندہ فکر رضا سے باغی ہوتا ہے، نہیں میں سوال پوچھ اور نہ ہی اتنی جلدی جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں گستاخی رسول کی توبہ قبول ہے، آپ کہہ رہے ہیں گستاخی رسول. اعلیٰ حضرت یہ بھی کہا کہ قبول نہیں بھی ہے، اس کی بھی گنجائش اعلیٰ حضرت نے تو نہیں کہا. وہ اعلیٰ حضرت نے تو صرف علماء کرام اعلیٰ حضرت نے نقل کیوں کیا؟ علماء کرام سے اعلیٰ حضرت کا اتفاق نہیں ہے تو پھر نقل کیوں کیا؟ نہیں کیا پتا وہ وہاں پہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ بھئی یہاں پہ علماء کرام کا یہ قول بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے دونوں چیزوں کو قوم کے سامنے رکھ دیا کہ گستاخ کے مسئلے میں یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن بے شمار مواقع پر گستاخ کی توبہ قبول بھی کی جاتی ہے. جس طرح ابھی بھی کوئی گستاخی سے توبہ کر کے یہ جو بد مذہب ہیں وہ آ جائیں تو ان کو قبول کریں گے. لیکن دوسری طرف کسی کی گستاخی سے بات آگے سے آگے نکل جاتی ہے، اس وقت پھر وہ چیز بھی نافذ کر کے رکھیں گے، کیونکہ وقت اور حالات یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی مفتی کے. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ حضرت یہ جو نان پارا کی ریاست کا نواب ہے نا یہ آپ کا بڑا معتقد ہے. تو کہا اگر آپ نواب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیں تو وہ اتنا کچھ دے گا کہ مدرسے کے طلباء کے لیے کافی ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے معذرت کی، لیکن انہوں نے پھر کہا تو جب ضد کی تو فرمائے لاؤ قلم دو. لیکن جب کاغذ لایا گیا اعلیٰ حضرت نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور آخر میں آپ نے لکھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان. نان پارا کو اگر الٹیں تو بنتا ہے پارا نان. اس کو کہتے ہیں تقلیب لفظی، لفظ کو قلب کر دینا، بدل دینا. اب پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی کو، تو پھر اس کا مطلب ہوا روٹی کا ٹکڑا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا روٹی کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لکھتا، جب بھی لکھتا ہے امام الانبیاء کی مدح کے لیے لکھتا. میرے مریدو جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا میری قبر کھودنے لگو تو میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں قبر میں کھڑا ہو سکوں اور میرے سر پہ وہ قبر کی جو سلیبیں ہیں وہ ٹکرائے نا. مریدوں نے عرض کیا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں، قبر اتنی گہری کیوں کھودنی ہے؟ میرے امام کہنے لگے اور لوگوں سنو، دنیا میں تو روزانہ اپنے محبوب کی ذات پہ احمد رضا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے. احمد رضا تو یہ گواہ
حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں چوتھی جو جلد ہے اس کے اندر آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کتے کے جوٹے کا شرعاً کیا مسئلہ ہے، کتے کے پسینے کا کیا مسئلہ ہے، پھر کتا جو ہے اس کو قتل کرنے کا کیا مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بڑی جناب اتھے حدیثاں نقل کیتیاں، پھر فقہاء دے اقوال نقل کیتے، پھر متون فقہاء حنفیہ نقل کرن تو بعد فرمان لگے ہون میں دی تنقید کرنا۔ پہلے فرمایا 7 واری برتن دو، جی یہ ساریاں گلاں جڑیاں اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں ہن گل کرنا۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے میں ہن کتے دے مسئلے دی وضاحت کرن لگا، لیکن میں خود کون ہاں؟ فرمایا کالا احد کلاب الباب النبوی، فرمایا در رسول دے دروازے دے جڑے کتے نا انہاں وچوں ایک میں وی کتا، ہن کتے دی وضاحت کرن لگا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری جان ہے عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا، او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور پھر کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ کو میں خمیدہ ہونا تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے حضور چند گھٹدیاں پھر اینج کیوں بندا؟ ہاں جی، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو کہ سلام شاہ ابرو میں خمیدہ ہونا تھا۔ فرمایا جا کے رسول اللہ نو سلام جے کرنا سی آخر تے تو پھر ایو جی شکل ابرو جیسی بنانی تے پہنی سی نہ جناب۔ یہ پنجاب کی سرزمین، اس کے شاہ نید قادری، ان کا فتویٰ میں اس لحاظ سے اپنے عہد میں جو انہوں نے دیا تھا کہ اگر توہین رسالت کرنے والے کو ماریں گے تو کافر ملک حملہ کر دے گا، اگر توہین رسالت کرنے والے پہ حد لگائیں گے تو تجارت بند ہو جائے گی، اگر گستاخ پر سختی کریں گے تو ہم خود مصائب میں گر جائیں گے۔ حضرت شاہ نید قادری بلے شاہ کے پیر نے اس وقت عربی زبان میں یہ فتویٰ دیا جو کچھ ہو جائے، جتنے مفاد بھی فوت ہوتے ہوں، انہوں نے کہا وہ سارے مفادات سرکار کے قدموں کے نالین پہ قربان کیے جائیں گے اور گستاخ کو نرمی سے اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ یہ غایت الحواشی کے اندر یہ جو قلمی نسخہ ہے ان کا، اس میں یہ 240 ورقے پہ، چونکہ وہ پرانا طریقہ تھا صفحہ نمبر نہیں لکھتے تھے، ورقہ لکھتے تھے، یہ اس مخطوطے کا جو پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوا ہے، یہ میرا پی ایچ ڈی کے تھیسس کا حصہ ہے۔ اس میں یہ عربی زبان کے اندر انہوں نے یہ لکھا وَلَا يُدَاهِنُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ فِي حُکْمِ قَتْلِهِ، کہ جو بادشاہ وقت ہے مسلمانوں کا، وہ یا اس کا نائب، لا يُدَاهِنُ فی حکم قتلہ، وہ گستاخ کو قتل کرنے میں مداہنت نہ کرے، گستاخ کو قتل کرنے میں کسی مصلحت کا شکار نہ ہو، گستاخ کو قتل کرنے کے لحاظ سے وہ سستی نہ کرے اور اس سلسلہ میں ہیلے نہ ڈھونڈے۔ کیسے؟ وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدُّنْیَوِیَّةُ، اگرچہ اس گستاخ کو قتل کرنے میں دنیاوی مفادات کا جنازہ نکلتا ہو تو کہا وہ دنیاوی مفادات چھوڑ دیے جائیں لیکن گستاخ کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ یعنی یہ باقاعدہ ہمارے اسلاف نے بادشاہوں کے لیے یہ فتوے لکھے کہ جن کو اسلامی ممالک میں حکومت ملتی ہے وہ پابند ہیں کہ اپنی نہیں چلائیں گے، دین کا حکم چلائیں گے۔ تو یہ حضرت شاہ نید قادری جو بلے شاہ صاحب کے شیخ ہیں، پنجاب اسمبلی کے سامنے شار فاطمہ جناح پر جن کا مزار ہے، تو یہ بات تو جن کو آج تم کہتے ہو کہ یہ مولوی تنگ نظر ہیں اور یہ نیرو مائنڈڈ ہیں، تو پھر پوری امت ہی تنگ نظر ہے۔ یہ سارے اسلاف، حالانکہ یہ تو صوفیاء میں سے بہت بڑے صوفی ہیں، لیکن ناموس رسالت پر چپ کر جانا، جب کوئی توہین کر رہا ہو تو وہاں خاموش ہو جانا، وہ تصوف نہیں، وہ بغیرتی ہے۔ اس واسطے ایک صوفی نے اپنے فتوے میں، اپنے عہد میں یہ لکھا
کہ اگر کسی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اس کو قتل کیا جائے گا، اگرچہ دنیاوی مفادات سارے ضائع ہوتے ہوں۔ یہاں تک کہ اگلی عبارت کے اندر انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی، مفادات میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر توہین کرنے والے وہ ٹولہ اتنا دنیاوی طور پر، عسکری طور پر طاقتور ہے کہ اگر ان کا بندہ پھانسی پہ چڑھایا تو وہ جج قتل کر دیں گے۔ جس جج نے گستاخ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ گستاخ رسول علیہ السلام کو پھانسی دو، وہ اس گستاخ کے قبیلے کے لوگ جج قتل کریں گے، قاضی قتل کریں گے، گورنر قتل کر دیں گے، وہ اتنے بڑے دہشت گرد ہیں۔ تو حضرت شاہ عنایت قادری نے کہا اگر جج قتل ہو جائیں، گورنر قتل ہو جائیں ناموس رسالت کی وجہ سے تو ہو جائیں، اس مجرم کو پھر بھی نہ چھوڑا جائے۔ یعنی یہ سارے فیصلے پہلے کیے جا چکے ہیں۔ اس کی سزا ان تمام سزاؤں میں سب سے بڑھ کر کے ہے اسلامی حکومت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ یہاں تک ہے جن علماء ذوی الاحترام نے اس مسئلے پر قلم اٹھایا ہے، فرمایا گیا کہ اگر گستاخ رسول توبہ بھی کر لے تب بھی اس کے لیے وہ سزا برقرار رہے گی، سزا برقرار رہے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا اللہ کریم بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ گستاخ اس پرلے درجے کا ناشکرا ہے کہ جس کے صدقے میں نے پوری کائنات بنائی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات جس کے صدقے میں بنائی، جب یہ اسی کا نہ ہو سکے گا تو اس کائنات میں رہنے کا اسے حق کیا بنتا ہے؟ امام احمد رضا کا مشن یہ تھا کہ جسم جان پر، جان آبرو پر، اور آبرو بھی پیارے مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ حضور کی ذات تو آبرو سے زیادہ ہمیں گویا پسند ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کے زندگی کا شعار رہا۔ غرض یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جب وقت آخر آیا، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ ایک پروگرام کے تحت جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، گھر والے اچانک رونے لگے تو فرما جاؤ، آرام سے سو جاؤ گھر جا کر، یہ وہ رات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے انتقال کا وقت نہیں، آرام سے جا کر گھر سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن وصال کا وقت آیا، فرمایا مولانا حامد رضا کہاں ہیں؟ ان سے کہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ حدیث شریف سے جو میں نے 14 دعائیں مرتب کی ہیں وہ تم نے یاد کی یا نہیں؟ اگر وہ انہوں نے یاد نہ کی تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی سے کہو کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، اور فرما سنو کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے، خبردار میری شان میں کوئی شعر مت پڑھنا، کوئی میری شان میں منقبت مت پڑھنا، کوئی میری شان میں شعر مت پڑھنا، اور جنازہ اٹھانے کے بعد کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے۔ اللہ اللہ، وہ عشق رسول کا کیسا پیکر تھا، کہا کچھ پڑھنے کو جی چاہے تو پڑھنا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ نعت پڑھنا۔ اور جب احمد رضا دفنا دیا جائے تو دفنانے کے بعد 3 دن تک میرے مزار پر، قبر پر قرآن خوانی کرنا کہ نیا گھر ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے شاید احمد رضا کا دل لگ جائے۔ اور کہا سنو، جب مجھے دفنانا تو میری قبر کو کمر برابر نہیں، قد آدم کھودنا، قد کے برابر کھودنا۔ کہا حضور ہم نے دیکھا قبر تو کمر برابر کھودی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ کا پیکر امام اہل سنت نے کہا میرے عزیز، میں نے حدیثوں میں پڑھا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے اس سے سوال ہوگا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ میت وہ قبر والا کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ۔ ربی اللہ کے بعد دین کے متعلق سوال ہوگا، دینی الاسلام، اور اس کے بعد جانتے ہو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ مسلمانوں بلند آواز سے درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معودن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ہر مرنے والے کی قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا،
حضور ہر مرنے والے کی قبر میں آ جائیں گے اور فرشتہ کہے گا اے قبر والے جانتا ہے تو ان کے بارے میں کیا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، یہ آدمی یہ مرد جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے فرشتوں یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا میں اپنی زبان میں کہہ دوں، اپنی زبان میں اگر کہوں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھ جیسا کوئی گناہگار سیاہکار کیوں نہ ہو کہے گا فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو وہ ہے جس میں بھرے مجمع میں ہم درود و سلام پڑھتے تھے، یہ تو وہ ہے کہ ہم پابندی سے جمعے کی نماز کے بعد ان پر سلام کا نذرانہ پڑھتے تھے، یہ تو وہ ہے کہ جب ان کا نام آتا ہم چوم کر آنکھوں پہ لگاتے تھے، یہ تو وہ ہے کہ ان کی ناموس کے لیے ہم وہابیوں سے لڑتے تھے، بد دین بد مذہبوں سے لڑتے تھے، یہ تو وہ ہے جن کی عظمت کا ہم تحفظ کرتے رہے۔ فرشتوں یہ تو پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جانتے ہو فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ، فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ حضور قبر میں جلواگر ہوں گے، جب حضور قبر میں جلواگر ہوں گے تو قد آدم قبر ہوگی تو احمد رضا کھڑا ہو جائے گا اور پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جناب فرماتے ہیں کہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے کہ جلوہ قریب آ گیا اور تم پہ کروڑوں درود، یہی نہیں بلکہ قیامت میں بھی آرزو یہ ہے، کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ کہتے ہیں حشر کا عالم ہوگا، حضور جلوگر ہوں گے، تعریف اور توصیف کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور فرماتے میں مقام محمود پر کھڑا ہو کر اپنے رب کی وہ حمد کروں گا مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی، اور ہم سارے غلام حضور کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے۔ تو کہتے احمد رضا بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور جب احمد رضا کی زبان کھلے گی تو آپ کی ثنا میں کھلے گی، آپ کی تعریف میں کھلے گی۔ تو کیا عمدہ نقشہ بنایا، اللہ اکبر، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ عظمت اور یہ شان امام احمد رضا کی ہے کہ قبر میں بھی لیٹے تو کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حشر میں جب مصطفیٰ کے جھنڈے تلے آئے تو تب بھی یہ کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی نہیں ہم جیسے لاکھوں لوگوں کی قسمت بنا گئے۔ ہمیں ایمان عقیدہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے صدقے میں ملا۔ یہ ایک مختصر خاکہ تھا امام اہل سنت تاریخ بر صغیر کا کہ جس کو بڑا نچوڑ کر عرق ریزی کر کے بڑے مختصر الفاظ میں نے عرض کیا، اور ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ کسی شاعر نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کو خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ ارے تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی، اور سنو سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چلا، مگر احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ وہ بچپن میں یہ ہوتا تھا، کوئی ہم سے پوچھتا تھا آپ کا فقہ کیا ہے تو ہم کہتے تھے اہل سنت والجماعت، اور اتنا کہنا کافی ہوتا تھا۔ کیا کہنا کافی اہل ہوتا؟ سنت والجماعت۔ جی جی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے میں جب
باہر چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، تو یہ صورتحال تبدیل ہو چکی تھی اور اب لوگوں نے اہل سنت کے ساتھ بریلوی کہنا شروع کر دیا. غالباً درمیان میں یہ ہوا کہ دوسرے لوگوں نے بھی اہل سنت کا نام لینا شروع کر دیا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے جو فقہ کی جو روٹس ہیں وہ وہی روٹس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بریلوی ہیں تو ایک موقع بھی ملتا ہے دوسرے لوگوں کو، بھئی یہ تو 300-400 سال کی ان کی ہسٹری ہے، یہ کوئی دین کے اندر ایک بدعت آ گئی ہے. تو اب میں نے تو اپنے طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے انسٹیڈ آف بریلوی میں، کہ جب مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا ہوں میں یا رسول اللہ ہوں. ہاں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لیبل کر رہے ہیں بریلوی کے ساتھ، تو ڈیویٹ کر رہے ہیں اس روٹ سے؟ جی بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ مجھ سے کوئی ایک ہفتہ ہوا امریکہ میں یہ جو ورجینیا ہے، ورجینیا سے آگے کی جگہ جس کو بالٹی مور کہتے، کہ وہاں کی خاتون نے مجھ سے تقریباً آدھا گھنٹے کے انٹرویو کیا، اسی مسئلے پر انٹرویو کیا کہ یہ فرقہ پرستی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے پورا کافی اور شافی جواب دیا. اسی کا حصہ میں آدھ گھنٹے میں نے اس کو انٹرویو دیا اور وہ چھپا بھی ہوگا امریکہ میں اس کو بتاتا ہوں آپ. دیکھیے دنیا میں شروع سے پرانے دو فرقے تھے، شیعہ اور سنی. سنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک، یہ تین خلفاء میں یہی ایک رہا جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں. حضرت علی کا جب دور آیا تو اس میں ایک بدمزگی یہ ہوئی کہ ایک گروپ جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مل گیا جو شیعان علی کہلاتا، تو وہاں سے یہ شیعت شروع ہوئی. پھر اس کے بعد اس کی پیداوار خارجی جو تھے انہوں نے کیا کیا، شیعہ جو کہتے تھے نا کہ تینوں خلیفہ جو یہی مسلمان نہیں، جب خارجی آئے تو خارجیوں نے خود حضرت علی کو بھی کہا کہ یہ مسلمان نہیں، اور ان کو حضرت علی کو شہید کرنے میں خارجیوں کا ہی ہاتھ ہے، انہوں نے قتل کیا. وہ اتنے سخت تھے حضرت علی کے خلاف کہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء میں لکھا، اور جگہ بھی، جیسے ہمارے یہاں تینوں صحابہ کی قبریں تو موجود ہیں نا، ابو بکر صدیق، حضرت فاروق، عثمان غنی، یہ تو دو صحابہ تو حضور کے حجرے میں موجود، حضرت عثمان غنی جنت البقیع میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد اتنا ہنگامہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنے آپ کو مدینہ شریف میں غیر محفوظ سمجھا اور یہ پھر کوفے آ گئے. کوفے جب آئے تو یہاں حضرت علی کے حمایتی زیادہ تھے مگر وہاں خارجی بھی آ گئے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت علی کو جب شہید کیا گیا تو اتنے دشمن تھے کہ حضرت علی کو اگر دفن کر دیتے کہ یہاں دفن ہوئے، وہ کمبخت ان کی میت کو نکال کر لے جاتے. اب اس میں مختلف اقوال. شیعہ کا ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی کا جنازہ تیار ہوا تو حضرت علی آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ایک ان کا فرقہ یہ کہتا ہے کہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا جب میرا انتقال ہو تو میری میت کو، جسم کو اونٹ پر رکھ کر چھوڑ دینا. اب وہ پتہ نہیں اونٹ کہاں گیا. اب آپ کو تعجب ہوگا، افغانستان میں ایک جگہ ہے جس کو مزار شریف اخبار میں آتا. یہ مزار شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ افغانی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اونٹ جو تھا وہ افغانستان آ گیا تھا کوفے سے، اور یہاں حضرت علی کا مزار ہے اور بہت شاندار بنا ہوا. جب یہ جنگ ہو رہی تھی افغانستان و امریکہ والی تو اس کا فوٹو بھی آیا تھا ایک مرتبہ اخبار میں کہ یہ حضرت علی کا مزار. اچھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو دارالامارہ کوفہ میں گورنر ہاؤس میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد ان کو وہاں دفن کرنے کے بعد منتقل کیا گیا اور خفیہ طریقے سے جنت البقیع میں دفنایا گیا. یہ بعض مشائخ کے کشف ہیں، کچھ روایتیں ہیں کہ جہاں اس وقت نجف اشرف میں حضرت علی کا مزار ہے اور اکثر علماء یہیں حاضری دیتے ہیں. حقیقت حال اللہ بہتر جانتا. یہ ایک دوسرا طبقہ نکلا، شیعہ اور خارجی. مجموعی طور پہ ایک ہی طبقہ یہ تھا. اب آئیے، جب پاکستان ہندوستان بنا تو ہندوستان میں بھی یہی فرقے تھے جو اب ہیں، مگر کون سے تھے؟ صرف شیعہ اور سنی، دیوبندی، قادیانی، اہل حدیث، یہ کوئی فرقہ نہیں، صرف سنی اور شیعہ. شیعہ حضرات کیا کرتے کہ شاہی دربار سے
खराज लेने के लिए, फ़ायदा हासिल करने बड़ी तरकीब से शिया ख़वातीन को बादशाहों के महल में भेज देते। इसी तरह हिंदुओं ने भी ये किया, बड़ी बड़ी हसीन औरतों को बादशाहों के दरबार में भेज दिया, ये हम आपको तोहफा देते हैं, आप इन्हें मुसलमान करके और उसके बाद आप जो है इनसे शादी कर लें। खुद औरंगजेब आलमगीर इतना बड़ा आलिम, वो भी इसी किस्म की किसी बीवी का जो शाहजहां की यहाँ थी उसकी औलाद में, लेकिन उसे कारनामे किए। बहरहाल ये दो तबके थे। इस दो तबके के बाद में अब आइए, जब ये मैंने आपको बताया सन 1857 की जंगे आज़ादी, इस जंगे आज़ादी के बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने देखा कि मुसलमानों को कैसे राम किया जाए, किस तरह इनको ठिकाने लगाया जाए। तो एक तो काम उन्होंने ये किया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को पैदा किया, और एक काम ये किया कि सुनते हो क्या, नाम तो तारीख बहुत बड़े लिया था, सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद, ये नाम लिया जाता। हक़ाइक़ बालाकोट हमारी एक किताब है, शायद या नहीं हमने छापी उसको, उसमें आप सारी डिटेल पढ़ लें तो बड़े मुस्तनद हवालों से हमने साबित किया कि इस्माइल देहलवी और सैयद अहमद साहब को तो शहीद कर दिया, कब्रें बना दी, मगर वो जंगल में देखे गए जाते हुए। क्या मतलब, कहते हैं ये उनकी करामत थी कि मरने के बाद कहीं जंग बागल में ये जंग के भगोड़े थे। अच्छा, ये कहते हैं कि इन्होंने सिखों से जहाद की, आप तारीख दें, तारीख अजीबिया बड़े सब मौजूद हैं इस वक्त कराची, सब देखें यहाँ। तो इस्माइल देहलवी ने सबसे पहला जहाद सिखों से किया, आप उनकी किताबें लाइए। सबसे पहला जिहाद इस्माइल देहलवी ने हाकिम यागिस्तान, जिसका नाम मोहम्मद यार था। तो मोहम्मद यार तो किसी सिख का नाम नहीं हो सकता, मोहम्मद यार तो किसी हिंदू का नाम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ईस्ट इंडियन कंपनी आई, उसकी डिटेल भी आप पढ़ लें। ईस्ट इंडियन कंपनी ने आने के बाद एक किताब लिखी इस्माइल देहलवी साहब ने, जिसका नाम रखा तक़वियतुल ईमान। समझ गए, ईमान को तक़वियत देने वाली। हमारे उलमा उसका एक नुक्ता निकाल के लिखते हैं तफ़ियतुल ईमान, के जो पढ़े तो उसकी वफात हो जाए, उसके ईमानी की वफात हो जाए। समझे साहब, ये ईस्ट इंडियन कंपनी ने 10 लाख नुस्खे छापे और ये सारे हिंदुस्तान में इनको फैलाया, जो इससे पहले कभी भी ये फिरका नहीं फैला। ये किताब मेरे पास मौजूद है, उसके मंदरजात चंद मैं आपको बताता हूं, सुनिए। अंबिया, शयातीन, भूत, परी, ये सब अल्लाह की शान के आगे बिल्कुल यकसां हैं, माज़अल्लाह। और ये कहा गया नबी बख्श, हुसैन बख्श, हसन बख्श, ये नाम रखना ये शिरक है, जो मुसलमानों में बेशुमार मुसलमान नाम रखते थे और आज भी ये नाम रखे जाते हैं। और ये कहा कि छोटा हो या बड़ा, यानी वो नबी हो, वली हो या छोटा, यानी हमारे आप जैसे, ये सारे लोग अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील हैं, माज़अल्लाह। हालांकि कुरान है मजीद का हुक्म देख, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अरे मेरे महबूब, कि जो तुम्हारी इताअत करे वो हमारा महबूब बन जाता, वो तो है अल्लाह के महबूब, इताअत करने वाला भी अल्लाह का महबूब बन जाता। बेशुमार ऐसी आयत, तो उसमें कहा वो तो बड़ा हो या छोटा, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील। ये उस किताब में, इस किताब ने हिंदुस्तान में हंगामा मचाया। अच्छा, अब ये थे शाह वलीउल्लाह मोहद्दी देहलवी के पोते। सबसे बड़ी जो परेशानी हुई ये इनके पोते थे। अब लोग समझे शाह वलीउल्लाह मोहद्दी देहलवी का खानदान का अकीदा शायद यही होगा जो ये बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक का जज़ाए खैर दे, एक बज़रे बहुत बड़े अल्लामा जिनका नाम था मौलाना मखसूसुल्लाह साहब मोहद्दिस देहलवी। ये मौलाना मखसूसुल्लाह साहब जो थे, ये शाह अब्दुल कादिर मोहद्दी देहलवी के बेटे, जो शाह अब्दुल अजीज मोहद्दी देहलवी के भाई थे, शाह अब्दुल कादिर मोहद्दी देहलवी। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दी देहलवी ये हैं जिन्होंने उर्दू में सबसे पहला तर्जुमा किया ताहतुल लफ़, और शाह अब्दुल कादिर जिलानी भी तर्जुमा किया, और ये तर्जुमा और हाशी के साथ में हिंदुस्तान से छपा। गरब ये उनके शागिर्द थे। जब इन्होंने देखा कि शाह वलीउल्लाह खानदान पर ये ज़ग आ रही है कि शायद उनके अकीदे ये थे, हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ैद फारूकी, बड़े पुराने बुजुर्ग थे, तकरीबन 100 बरस के करीब उन्होंने उम्र पाई। वो इंतकाल तो उनका भी 10-12 बरस पहले हुआ। उन्होंने तक़वीतुल ईमान का रद्द लिखा और उसके मुकदमे में इस बात का जिक्र किया। मौलाना मखसूसुल्लाह साहब ने दिल्ली की जामे मस्जिद में इजलास बुलाया, शाह वलीउल्लाह मोहद्दी देहलवी के ख़ानदान के सारे उलमा को बुलाया, और दिल्ली के और हिंदुस्तान के जहाँ तक वो जा सकते थे सबको दावत दी और सबको बुलाया। और बुलाने के बाद एक डिक्लेरेशन वहाँ से जारी हुआ,
اور مولانا مخصوص اللہ صاحب نے کہا شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی کے خاندان سے اسماعیل دہلوی کا عقیدے کے طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ آدمی۔ شاہ عبد العزیز مہدی دہلوی جس وقت اس نے کتاب لکھی تقویۃ ایمان تو وہ نابینا ہو گئے، تو کسی نے پڑھ کے سنائی کہ آپ کے بھتیجے نے جو یہ کتاب لکھی، تو فرمایا اگر میری آنکھیں صحیح ہوتی تو میں اس کا ایسا ہی رد لکھتا جیسے میں نے شیعوں کا رد لکھا۔ ہندوستان میں سب سے ضخیم کتاب جو شیعوں کے رد میں وہ شاہ عبد المہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو 1000 صفحات کے قریب ہیں، اور ان کے تمام طبقات انہوں نے گنوائے، اور یہ گنوایا کہ شیعوں کا جو بہت زیادہ غالی طبقہ ہے وہ حضرت علی کو خدا مانتا، اور وہ فرقہ کراچی میں بھی موجود، یہاں بھی موجود، اور ان کی علامت یہ ہے جب آپ کو سلام کریں گے تو السلام علیکم نہیں کہیں، یا علی مدد کہیں گے، مولا علی مدد، تو سمجھ لو کہ یہ کمبخت وہ شیعہ فرقہ ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا۔ اب یہ دیکھیے یہاں سے یہ تفرقہ شروع ہوا، اب ہونے کے بعد میں 1300 ہجری میں مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا، اور چند اور ان کے علماء تھے جنہوں نے حضور کی شان میں صریحاً گستاخی کی، لیکن اپنے آپ کو سنی کہلاتے رہے، اپنے آپ کو دیوبند اس لیے کہلاتے رہے کہ دیوبند میں وہ مدرسہ تھا۔ اب اپنے آپ کو سنی کہلواتے، دیوبندی کہلاتے، اب مجھے بتائیے اہل حق کی پہچان کیا ہوتی، کیسے ہم ان سے جدا ہوتے، کیا کرتے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، اور بڑی ایسی کتاب جس کی ایک کتاب کا بھی جواب آج تک صحیح معنی میں نہیں دے سکے علماء دیوبند۔ جب دونوں سنی کہلائیں، دونوں حنفی کہلائیں، اب ان کو تمیز اور ممیز کرنے کے لیے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے آپ کو دیوبندی کہا، ہم علماء اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ بریلوی کوئی فرقہ یا کوئی طبقہ نہیں ہے، اور یہ ہمارے حوالے موجود ہیں پورے، کہ بڑے بڑے وہابیوں کے محققین نے یہ کہا کہ یہ سارے فرقے بننے سے پہلے ہندوستان میں جو دین تھا وہی دین تھا، وہی مذہب تھا جس کو آج ہم بریلوی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے صاحب؟ اب کچھ تخصیص تو چاہیے تھی، یعنی کہ دونوں سنی کہلائیں، تو دونوں سنی کہلائیں تو اب اہل حق کون؟ تو ایک نے اپنے آپ کو دیوبندی کہلانا شروع کیا، اور ایک نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کیا۔ اس لیے درود و سلام پڑھنے والوں، آپ کہیں یا نہ کہیں، لوگ آپ کا درود یا رسول اللہ سن کے کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، آپ کتنا ہی چھپائیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، پہلے درود پڑھنے والے ہو نا، فاتحہ کرنے نیاز کرنے والے، لہذا تم بریلوی۔ تو اس نام سے تو اب آپ نے پوری، میں نے مختصراً ڈیٹیل آپ کو بتا دی کہ یوں لفظ بریلوی معرض وجود میں آیا کہ جب دیوبندی بھی سنی حنفی ہیں، ہم بھی سنی حنفی ہیں، اب ہم دونوں میں کیا فرق ہوا؟ بھائی ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، ورنہ بریلوی کوئی مذہب کا نام، کسی طبقے کا، کسی فرقے کا نام نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے۔ انہوں نے اپنے فرزند مولانا نقی علی خان کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو انہیں تسلی اور تشفی دی، اور کہا مولانا نقی علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر آج احمد رضا 1 برس کا ہے اور انگریزوں کے خلاف ایسے جہاد نہیں کر سکتا تو یاد رکھنا ایک دور آئے گا کہ یہ دشمنان مصطفیٰ کے خلاف جہاد کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اعلی حضرت کا جب دور آیا، اپنے دور میں ہر اس شخص کی سرکوبی آپ نے کی کہ جس کی زبان جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی میں دراز۔ میں اس کا شکار کو گئے اور ہرن پر نشانہ باندھ کر جب گولی چلائی، جانے نشانہ خطا ہو گیا، کیا ہوا؟ گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا۔ لیجیے صاحب، مقدمہ چلا، آدمی کا انتقال ہو گیا، مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچہری تھی، ان کو سزائے موت سنا دی گئی، سزائے موت سنا دی، فلاں وقت فلاں دن اتنے وقت پر ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ چلیے صاحب، سزائے موت انہوں نے سن لی، کال کوٹری منتقل کر دیے گئے، بلیک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا، اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ ہنس رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کھسک گئی ہے نواب صاحب کی، بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور ہنس رہا، مسکرا رہا، اس کو پرواہ نہیں مرنے۔ تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ ارے کہنے لگے مجھے تو ان کا باپ بھی پھانسی نہیں دے سکتا، تم بے فکر ہو، صبح میں آؤں گا، ناشتہ کروں گا گھر آ کے۔ لوگ یہی سمجھے کہ کھسک گئی ہے نواب صاحب، مرنے والے بھائی، انگریز برطانوی راجے، کسی کی سفارش نہیں، کچھ نہیں، اور صبح ان کو پھانسی ہونے والی، مگر وہ بالکل اطمینان، چہرے پہ ان کے کوئی جھرری نہیں، کوئی جناب پریشانی کا عالم نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح انتظام کرنا، میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیجئے جناب، آئی گئی رات گزر گئی، صبح جب ہوئی
تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے، نواب صاحب زندہ باد. ارے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ نواب صاحب پھانسی پہ چڑھ گئے، پھندا گلے میں ڈل گیا. جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے پھانسی، جو پھانسی دینے والے وہ بھی پریشان تھے کہ ایسے وقت آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ، تو وہ بھی ترجمے. بالکل عین وقت تھا بٹن دبانے کا، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹا کہا ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو معاف کر دیا گیا، سب کو معاف کر دیا. اور وہ زندہ پھانسی کے پھندے سے اترے، اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گئے، اور واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا. کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی؟ فرما بات اصل میں یہ ہے کہ 2 دن پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے پھانسی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تجھے پھانسی. مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً مجھے پھانسی نہیں ہوگی، اس لیے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ کو. بالکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ، اور فوراً کسی نے کہا ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج کے پھانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی. تو یہ حضور کے صدقے میں رب کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزان گرامی یہ ثمر اور یہ پھل عطا فرمایا. بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ آپ سے میں نے عرض کر رہا حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس لیے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمام مسلمانوں میں متفقہ فیصلہ کہ حضور علیہ السلام کی شان میں گالی گستاخی تو بہت بڑا گناہ، کوئی گھٹیا قسم کا صیغہ بھی اگر استعمال کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ سنیے چھوٹا جملہ کیا ہے کہ جس کو گستاخی قرار دیا گیا. یہ جو چپل ہے اس کو ہم چپل کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں نعلین. ہم چپل کی تصغیر جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو حقارت میں میاں اپنی جوتڑیاں سنبھالو، ایک تو ہے نا جوتا، یہ تصغیر کا لفظ ہے، میاں سنبھالو اپنی جوتڑیاں، تو اس کی تصغیر ہے عربی میں نعل کی نوعیل. تو قاضی ایاز فرماتے ہیں شفا شریف کہ کوئی شخص حضور کے نال کو توہین آمیز لہجے میں نوعیل کہہ دے، جیسے جوتے کو جوتڑیاں کہہ دے، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو کتنا ادب حضور علیہ السلام. تمام امت اس پر متفق ہے. فتاوی رضویہ 6 جلد صفحہ نمبر 127 یہ بحث شروع ہو کر 130 پر ختم ہوتی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ گستاخ رسول کی سزا سوائے موت کے کوئی نہیں، کچھ بھی ہو موت. بعض لوگوں نے کہا اس کو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ گستاخ رسول کی توبہ ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بھئی وہ توبہ کر لے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ دیکھ حضور کی شان میں گستاخی کرے، ایک اس کا خاص نقطہ ذہن میں رہے تو معاف کرنے کا اختیار بھی حضور ہی کو ہے یا ہمیں؟ ایک آدمی ہمارا بیپاری کسی کا 2 لاکھ روپے لے کر کے بھاگ جائے اور بھاگنے کے بعد وہ بیپاری مجھے ملے، میں کہوں گا یہ آدمی ہمارے بازار کا تھا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، میں معاف کر سکتا ہوں؟ یہ تو حقوق العباد، تو یہ تو معاف نہیں ہوگا. تو حضور معاف کریں گے تب ہوگا. لوگ نظیر پیش کرتے ہیں، ارے صاحب آپ نے تو فلاں کو جان سے مار دیا. حضور علیہ السلام تو بڑے بڑے گستاخوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، حضور کو گالیاں دی ان کو معاف کر دے. یہ دیکھیے حضور پر آپ کی چچی جو ہے ابو لہب کی بیوی وہ کچرا پھینکتی، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا. یہ حدیثیں تو آپ نے سن لی. یہ دوسری حدیث آپ کو نظر نہیں آئی؟ کعب بن اشرف یہ خیبر میں تھا، حضور کی گستاخی کرتا. حضور نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے؟
ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر کے خیبر میں جا کر کے اس کو قتل کیا. اسی طریقے ایک اسود انسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ بہت حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا. اس نے فرمایا کون ہے تم میں جو اسود انسی کو مارے, اس کو قتل کرے؟ وہ بہت بک بک کرتا. ایک صحابی کھڑے ہوگا, کہا حضور یہ کام میں کروں گا, اور وہ چلے گئے. بڑے خفیہ طریقے سے اس کے گھر میں پہنچ گئے. ان صحابی کی خوش بختی ایک تو یہ تھی کہ حضور کی مہم, حضور کے کام میں گئے, اور دوسری ان کے لیے سہولت یہ ہو گئی اسود انسی کی بیوی نے اپنے شوہر کو نبی نہیں مانا. وہ مسلمان تھی, اس نے نبی نہیں مانا. چنانچہ جب گھسے تو گھسنے کے بعد ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا, کس سے قتل کرتے؟ اسود انسی کو گردن سے پکڑ کر ایسے مروڑا کہ جیسے قربانی کی گائے گراتے ہیں قصائی, اور موڑنے کے بعد اس کی گردن پکڑ لی, اس کی یہاں کا من کا یہ ٹوٹ گیا, اور ٹوٹنے کے بعد دبوچے رہے جب تک دم نہیں نکلے گا. اب وہ خڑ 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 کی آواز آ رہی. اس کے محافظین آ گئے. محافظین دروازہ کھٹکھٹایا, اس کی بیوی سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس کی بیوی نے بہت شاندار جواب دیا, کہنے لگے کچھ نہیں, وہی آ رہی ہے اس پہ, ہمارے شوہر پہ وہی آ رہی, اس لیے خڑخڑ کی آواز آ رہی. اب اس کے بعد جب اس کی جان نکل گئی تو اس کے بعد وہ صحابی چھوڑ کر پھر حضور کی خدمت میں آئے کہ حضرت میں نے آپ کے حکم کی بجاوری کرتے اسے قتل کر دیا. اب آئیے فتح مکہ میں ایک شخص ابن حنزق غالباً یہ کعبے کے غلاف میں اپنے آپ اس طریقے سے لپٹ گیا کہ شاید میری جان چھوٹ جائے گی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے کہا بالکل کعبے میں, کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا, کیا کیا جائے؟ انس ابن مالک کی روایت, حضور علیہ السلام کے پاس آئے, آپ نے فرمایا اس کمبخت کو کعبے کے غلاف میں سے نکال کر قتل کر. یہ وہ شخص تھا کہ جو حضور پر تبرہ اور گالیاں دیتا, اور دو خواتین اس نے رکھی تھیں گانے والی جو حضور کی شان میں ہجو اور حضور کی شان میں ان کی یعنی حضور کے خلاف یہ نغمے گاتی اور اپنا کلام کر کے لوگوں کے دل مو لیتی. تو گانے والی دو عورتیں سے رکھی. چنانچہ مقام ابراہیم اور خانے کعبے کے درمیان اس کو نکال کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے قتل کیا. جو گستاخ رسول اس کو تو کعبے کے غلاف میں سے حرم شریف میں قتل کیا, تو سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں. اب آئیے یہ جو بعض فقہا نے لکھا نا کہ اس کی معافی کی توجیہ سنیے کیا ہے, اس لیے کہ ہر کتاب میں سارے مسئلے نہیں لکھے ہوتے. اعلی حضرت امام اہل سنت اس میں تطبیق یہ کرتے کہ گستاخ رسول کی معافی ہے. معافی کا معنی کیا ہے؟ ثابت ہو گیا کہ اس نے گستاخی کی, تو معافی کا معنی یہ ہے, توبہ کا معنی یہ ہے جب وہ توبہ کرے تو توبہ تو قاضی قبول کر لے گا, لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی قتل کیا جائے گا. اس لیے یہ حق تو قاضی کا ہی نہیں کہ اس کو معاف کرے. توبہ قبول ہو گئی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے میں توبہ قبول ہو گئی, مگر قتل کیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر قتل کیوں کیا جائے گا؟ کیا معاملہ؟ پھر توبہ کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی جب کہا توبہ قبول, توبہ کا فائدہ کیا؟ ورنہ توبہ کا فائدہ یہ ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد اگر قتل کیا جائے گا تو نماز جنازہ ہوگی, کفن دفن ہوگا, اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا, اور ابدی عذاب سے بچ جائے گا. کیا مطلب اس کا جملہ پیٹرن یہ ہے, عند اللہ اس کی توبہ ہے, مگر عند القاضی کورٹ میں اس کی توبہ نہیں ہے, اور قاضی اس کو قتل کرنے کا حکم دے گا. یہ گستاخی حضور اتنا سنگین جرم ہے, اور حضور علیہ السلام نے اس پر بعض صحابہ کرام کو بھیج کر قتل کروایا اور اس پر عمل کروایا. یہ تو گستاخی. جو گستاخ ایمان والوں کے لیے سنیے کیا ہے حضور کی قدر و منزلت. یہ صحابہ کو خطاب ہو رہا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والوں, پہلے خطاب کیا اے ایمان والوں, جب تم حضور کے دربار میں جاؤ خبردار اپنی آوازوں کو پس رکھنا حضور علیہ السلام کی آواز کے آگے. اور کہیں ایسا ہوا کہ تمہاری آواز حضور کی آواز پر سبقت لے گئی, پھر جانتے ہو کیا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض.
اور تم نے ایسی گفتگو کی جیسا کہ بعض لوگ بعض سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی تمہاری آواز بلند ہو گئی، کبھی اس کی آواز بلند ہو گئی۔ اگر حضور کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے زندگی کے اعمال تمہارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے۔ یہ خطاب تو صحابہ سے ہو رہا، اور اس کے بعد جب آیت نازلی صحابہ نے حضور کے دربار میں آنا چھوڑ دیا، جن کی آواز بلند تھی، جہیر صوت تھے، آنا چھوڑ دیا انہوں نے، کہ ایسا نہ ہو کہ گفتگو میں ہماری آواز بلند ہو جائے، ہمارے سارے اعمالی اکارت چلے جائیں۔ اور جب بعض آتے وہ اتنی دھیمی آواز سے کلام کرتے، حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہا کیا کہہ رہا، پھر کچھ تھوڑا سا زور سے بولتے وہ۔ اب دیکھیے یہ ادابی اللہ کو اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کی ایسی پسند آئی، ان کے شان میں ایک آیت نازل ہو گئی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور اے میرے محبوب وہ لوگ جب تمہارے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ یا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا، اور اجر عظیم انہی کا ثمر ہے کہ اجر عظیم انہی حضرات کو ملے گا۔ دونوں باتیں، اگر آواز بلند کی تو سارے اعمال اکارت چلے گئے، اور جنہوں نے آواز پست کی تو ان کی شان میں ایک مستقل قرآن کی آیت نازل ہو گئی جسے لوگ قیامت تک تلاوت کریں گے۔ یا خدا چرخے اسلام پر تابت، یا خدا چرخے اسلام پر تابت، میرا تاج شریعت سلامت رہے، یا خدا سلامت رہے، بس بس کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے، بس بس کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے، بس بس کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ جس جس کا ہے بولے بولے، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی چل جلوہ کہے اعلیٰ حضرت ہے تو، مرکز اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، تیری مرکزیت سلامت رہے، تیری مرکزیت
لگا نجدیوں کے جگر کو جلا سناتا رہوں اور کلام رضا میں سناتا رہوں فیض احمد رضا تا قیامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک سلامت رہے ایمان تو کیوں پریشان ہے رہبری کو تیری کنز ایمان ہے ایمان تو کیوں پریشان ہے ایمان ہے قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے روز محشر اگر مجھ سے پوچھے گا بولے آنے رسول مرشد سیدنا آل رسول مارا حروی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں مجھے یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھا یا آل رسول میرے لیے کیا لائے تو میں کیا پیش کروں گا. یہ فکر مجھے لگی رہتی تھی لیکن جب سے اعلیٰ حضرت رضا کو بیعت کر لیا اب یہ فکر دور ہو گئی. قیامت کے دن رب پوچھے گا آل رسول کیا لائے میرے لیے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. ارے جن کے مرشد جن کے اوپر ناز کریں تو وہ کیسے ہوں گے. حشر میں مجھ سے پوچھے روز محشر مجھ سے پوچھے خدا یہ بتا رسول تو لایا ہے کیا پیش کر دوں گا لایا احمد رضا پیش کر دوں گا لایا احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے. لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا. لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا. کہہ رہے کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا. کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا مسلک اعلیٰ حضرت سلام
یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے، یوں تو جہاں میں پیر بہت ہے، اے برکاتی دیوانوں میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں۔ خاندان برکات، خاندان برکات، خاندان برکات، برکاتی دولہا، برکاتی دولہا، حافظ و قاری عالم و مفتی کوئی بھی بن سکتا ہے، حافظ و قاری عالم و مفتی کوئی بھی بن سکتا ہے، پر مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں، مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تاجدار اہل سنت زندہ باد، تاجدار اہل سنت زندہ باد، اعلی حضرت زندہ باد، اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حافظ و قاری عالم و مفتی کوئی بھی بن سکتا ہے، پر مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ چاروں طرف ہے نجدی وہابی، چاروں طرف ہے نجدی وہابی، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات